बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हमारे उर्दू अदबी मंज़रनामे में संजीदा अदब के हवाले से चंद ऐसे उदबा जिनके काम को इंतहाई मौक़्क़र समझा जाता है और इंतहाई कद्र की निगाह से देखा जाता है। और मेरी ज़ाती राय में अगर मैं बात करूं कि तहज़ीबी वक़ार और अक़दार को अमली तौर पर जिन शख्सियात में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, उनमें एक बहुत ही आम नाम आज हमारे दरमियान मौजूद है, मोहतरमा यास्मीन हमीद साहिबा। मैम, आपको बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे साथ गुजारने के लिए निकाला। मैं इब्तदा में अमूमी जो सवालात गुफ्तगू के मुकालमों के अंदर होते हैं उनसे थोड़ा सा हट कर मैं पूछना चाहूँगा कि 1988 में आपका पहला मजमूआ आया पसे आईना, फिर उसके बाद हिसारे बेदर दीवार, आधा दिन और आधी रात, फ़ना भी एक शराब, और फिर इनको इकट्ठा करके आपने दूसरी ज़िंदगी के नाम से जो है वो मजमूआ शाया किया जी। और उसके बाद फिर बेसमर पेड़ों की ख्वाहिश, और फिर तहकीकी सतह पर भी आपने काम किया, तराजिम की सतह पर भी, उनके हवाले से हम बाद में भी बात करेंगे। आप यानी एक पूरा आपने एक भरपूर तख्लीकी सफ़र किया है और इस तख्लीकी सफ़र में एक बतौर तख्लीक कार के जो आप चीज़ों को देख रही होती हैं वो तो एक अलग सतह पर हम उस पर भी बात कर सकते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बतौर एक कारी आप अपने काम को किस तरह देखती हैं? क्या आप उससे मुतमईन अपने आप को पाती हैं? और फिर ये कि आप यानी तख्लीकी जो आपका सफ़र गुज़रा है उसमें बहुत सारे मदारिज आते रहे हैं, तो कोई ऐसा यानी लम्हा कि जिसमें आप समझती हों कि ये मेरा यानी अदबी या तख्लीकी जो काम था उसकी एक कलीदी नोयत उसने इख्तियार की, तो इस हवाले से थोड़ी सी। इसमें यूँ है कि मैं अपने काम को ख़ुद कैसे देखती हूँ। पहली ये बात, मैं काफ़ी मेरी मिजाज मेरा मुश्किल पसंद है यानी, और मुझे क्योंकि मैं दूसरों के बारे में भी जब कोई चीज़ देखती हूँ, कोई पढ़ती हूँ, तो मैं बल्कि हंस रही थी किसी से बात करते हुए कि मुझे ऐब ज़रूर नज़र आता है फ़ौरन, मुझे ही क्यों नज़र आता है, तो मुझे अपनी चीज़ों में भी नज़र आता है। यानी जैसे आप कहें कि मैंने एक चीज़ लिखी, दूसरी लिखी, एक किताब शाया हुई और मैं मुतमईन हूँ कि ये ऐसा नहीं, मेरा ख़्याल है ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ख्वाहिश होती है कि इससे ज़्यादा जो है बेहतर चीज़ हो, और बस मुस्तकिल जैसे एक तगोदो है, और वो मेरा ख़्याल है किसी के मिजाज में होती है या किसी के मिजाज में शायद नहीं होती। तो मैं काम कर रही हूँ, लिख रही हूँ काफ़ी अरसे से अब तो, और शायरी बुनियादी जो काम है मेरा वही है ओरिजिनल काम। उसके बाद तर्जुमे, ये इत्तेफाक से हुआ कि मुझे तराजुम जो है वो करने का भी मौका मिला एकेडमी ऑफ लेटर्स से चीज़ें। मुज़फ़्फ़र इक़बाल साहब उन दिनों शुरू हुआ था ये पाकिस्तानी लिटरेचर, तो उसका मेरा तजुर्बा नहीं था, लेकिन उन्होंने जब कोई काम भेजा मुझे तो मैंने उसे फिर उन्हें पसंद आए मेरे तर्जुमे, और फिर जितनी देर काफ़ी मैंने रिसाले किए हैं, उनको एडिट भी किया है। उसके साथ साथ ही मैंने ये डॉन में लिखना जब शुरू किया तो वो तारुफ़ था जो हमारे नज़्म निगार हैं 20वीं सदी के, बल्कि पोस्ट इकबाल के बाद के ज़माने के, उनका मुख्तसर तारुफ़ और उनकी 2 नज़मों का तर्जुमा वो फिर किताबी सूरत में आया। ये सब चीज़ें देखिए 30-35 साल हो गए सब, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब किसी मंसूबे के तहत नहीं, बल्कि ये है कि मेरा ख़्याल है आदमी अब जूँ आप एक काम में जो है उसको करते चले जाते हैं तो वो एक सेल्फ़ डिस्कवरी का भी सफ़र होता है। यानी अपने आप को आप पहले तो मैंने अपने आप को बतौर शायर दरियाफ़्त किया, वो भी मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में कहती हूँ कि वो कदरे यानी जैसे इसका खैर मेरा ख़्याल है कोई उसूल तो नहीं है, लेकिन आम तौर पे लोग जिस ज़माने में लिखना शुरू करते हैं, मैंने उससे ज़रा बाद में लिखा। उसके बाद मतलब मैं तर्जुमा, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये अच्छा है या बुरा है, बहरहाल
پھر ترجمہ کرنا شروع کیا، اس میں بھی دلچسپی پیدا ہوئی. پھر آہستہ آہستہ کچھ اپنے خیالات کو، یعنی عام طور پہ میں مضمون جو ہے نہیں لکھتی تھی، لیکن اب میرے پاس کچھ وقت مجھے ملا، میں نے کام وام ذرا کم کیا اپنا، تو میں نے دیکھا کہ میں جس بات کو سمجھنا چاہتی ہوں، جو ادب ہے نا وہ مطلب آپ کے وجود سے باہر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ آپ کا یعنی جو آپ کا رہن سہن سب چیز، جو سانس لینا ہر چیز، وہ پھر اس میں آپ میرا خیال ہے اس میں بہت چیزیں ڈسکور اور ری ڈسکور کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب میں کوئی چیز سمجھنا چاہتی ہوں، ظاہر ہے آپ کتابیں دیکھتے ہیں، آپ تلاش کرتے ہیں، لیکن میں اس کو لکھنے لگتی ہوں. اور اکثر جو چیزیں ہیں، مطلب مجھے کوئی کہتے ہیں کہ آپ تنقید، میں کوئی تنقید نہیں لکھتی، لیکن میں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ شاید وضاحت کے لیے، اپنے لیے، کہ میں خود لکھوں اور وہ پھر چیزیں صاف ہو جاتی ہیں لکھنے کے بعد. تو یہ بھی کام میں نے کیا اور مجھے اس میں لطف بھی آیا. اسی طرح سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ کس طرف لے جاتا ہے، ہمیں کیا دیتا ہے، کہاں پہنچاتا ہے، یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے. بہرحال اگر میں نے آپ کے سوال کا جواب جی بالکل. اور ابھی آپ نے ایک بات کی تھی دریافت کرنے کا عمل. ہر انسان میرے خیال میں اپنے آپ کو دریافت کرنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، اور جی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دریافت کے عمل میں کامیاب بھی ہوتے ہیں. جی. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے لفظوں کے اندر اپنے آپ کو دریافت کرنے کی سعی کی ہے. جی. لفظوں کے اندر اپنے آپ کو دریافت کرنے کا عمل اذیت ناک نہیں ہے؟ دیکھیے، جو آرٹسٹ ہے یا جو لکھ رہا ہوتا ہے، یہ عمل ہے تو اذیت ناک، لیکن شاعر آرٹسٹ کے لیے یہ ناگزیر بھی ہے. انہوں نے محمد حسن عسکری نے جی، ایک میں جملہ، اسی تناظر میں ہی جو ہے نا بالکل میں نے وہ مجھے ازبر ہو گیا ہے کہ تخلیق، انہوں نے لکھا ہے کہ تخلیق ایسی دہشت ناک چیز ہے کہ اگر لکھنے والے کو یا تخلیق کار کو معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہے تو وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ جائے. جب آپ کسی چیز کے درمیان میں ہیں اور اس کے اندر بالکل ڈوب کر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، اس میں اذیت نہیں، میرا خیال ہے اس میں لذت بلکہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. میں تو اس کو یوں دیکھتی ہوں. صحیح. اچھا یاسمین صاحبہ، آپ نے اور کسی حد تک جو ہماری نسل کے لوگ ہیں، انہوں نے روایت کے اندر اور جو ہماری کلاسیکی شاعری یا ادب ہے اس کے اندر اقدار اور جذبات، خصوصاً محبت کا جو ایلیمنٹ ہے، اس کے بارے میں ہم سنتے آئے لوریوں میں، گیتوں میں، لوک داستانوں میں. جی. اور محبت کی جو شکل ہے وہ جیسے جیسے وقت تبدیل ہوتا آ رہا ہے تو اب اس کی شکل بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے. تو اب کیا ہماری یہ جو محبت کی ماہیت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ کیا اس مابعد جدید عہد میں سرمایہ دارانہ نظام میں جو سماجی تعلقات کی نئی شکلیں بن گئی ہیں اور اس میں جو محبت کا جذبہ جس طرح پرسونیفائی ہو رہا ہے، کیا ہمارا ادب اس کو یعنی اس کی بہترین عکاسی کر پا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ جو بات ہے نا، یہ کوئی مطلب کوئی فارمولا نہیں ہے اس کے لیے. جتنے جذبے ہیں، محبت ایک ہے، نفرت ہے، خوف ہے، اور مطلب جتنے بھی جذبے، انسانی جذبے ہیں، وہ تو تبدیل نہیں ہوئے. معلوم تاریخ یا اس سے پہلے بھی جب سے انسان موجود ہے، یہ اس کے ساتھ یہ تو فطرت اس کی ایسی ہے کہ اس میں کسی کو غصہ بھی آئے گا، کسی کو کوئی اچھا بھی لگے گا، کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، محبت کی بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. تو یہ تو سب جذبے جو ہے ویسے ہی رہیں گے. اور آپ نے محبت کے بارے میں کہا کہ یہ اس کا اظہار کا جو ہے طریقہ یا محسوس کرنے کا وہ شاید بدل گیا ہے. میرا خیال ہے ایسا بھی نہیں ہے. پہلے بھی یہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ایک الگ تجربہ ہے. میرے خیال میں اور طرح سے اس تجربے کو محسوس کروں گی، کوئی اور اسے کسی دوسری طرح سے، اور اسی میں جو ہے آپ
آپ تلاش کریں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنے لوگ ہیں ایک عہد میں رہنے والے وہ کسی جذبے کی جو خارجی سطح ہے یا ایون اگر انٹرنلائزڈ ہے تو وہ اس کو ایک طرح سے محسوس کریں. سو میں اب میری نسل تو ابھی میرے بعد بھی 2 نسلیں ہیں جس میں لوگ، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اب کیونکہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے تو تجربے بھی تبدیل ہو گئے ہیں. دیکھیے ایک زمانے میں یہ تھا کہ زندگی بڑی محدود سے دائرے میں جو ہے گزارتے تھے لوگ، لیکن پھر وہ محدود سا دائرہ تو خارجی ہے نا، انسان کی جو اپنی دنیا ہے، جو اس کا باطن ہے اور جو اس کی داخلی دنیا ہے، وہ اس میں تو بہت کچھ ہے. اور بعض مطلب آپ دنیا میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بعض دفعہ تخلیق کرنے کے لیے. آپ کی اپنی ذات، اپنا ذہن وہ اتنا زرخیز ہوتا ہے کہ اسی میں بہت کچھ مل جاتا ہے. سو میرا خیال ہے اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اب جو پہلے چیزیں بہتر تھیں اور اب اور طرح ہو گئی ہیں یا کم بہتر ہو گئی ہیں یا کچھ خراب ہو گیا ہے. میرا خیال ہے تبدیل ہوتے، رویے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ہر ایک کے ساتھ نہیں. آج بھی آپ کو اس مزاج کے لوگ مل جائیں گے جو ہمارے خیال میں جو متروک ہو گیا ہے. تو میں اس کو اس طرح سے کچھ دیکھتی ہوں. صحیح. اچھا یاسمین صاحبہ، آپ نے مختلف جہات پر، ادبی جہات پر کام کیا، تراجم بھی کیے، غزل کہی، نظم کہی، تحقیقی سطح پر بھی کام کیا، مطلب کئی کتابیں افسانے کے حوالے سے بھی مرتب کی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے گاہے گاہے مختلف مضامین بھی مختلف رسالہ جات کے اندر چھپتے رہے ہیں. اصناف کی سطح پر اگر میں بات کروں تو خصوصاً شعری اصناف کے حوالے سے پہلے ہم ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ آئندہ دور میں مطلب ان فیوچر اگر 20-30 سال کے بعد کا جو ایک منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک فردابین کی حیثیت سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اصناف کی سطح پر کس صنف کے اندر اتنی طاقت آپ محسوس کر رہی ہیں کہ یہ فردا میں چل کر جو ہے وہ ایک بڑی صنف کے طور پر، اور ایسی صنف جو ادبی اقدار کی تبدیلی کا جو ہے نا ایک اس کا ایک محرک کے طور پر بھی کام کر سکتی ہے؟ یہ تو بہت دلچسپ ہے سوال آپ کا، اور بالکل ہم اگر دیکھیں کہ اصناف، اردو شاعری اور اردو زبان جو ہے ہمارے خطے کی نئی زبان ہے نا. یہ تو 300-400 سال کی تاریخ ہے اس کی، بہت پہلے تک تو نہیں جاتی. ظاہر ہے اس میں یہاں کی دوسری زبانوں کے اثرات جو ہے وہ تو کہیں کہیں موجود ہیں، لیکن ویسے اس کی عمر جو ہے مطلب ابھی ایسی نہیں ہے. ابھی تو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، جیسے 300-400 سال تاریخ میں تو کوئی معنی نہیں رکھتے. جو اصناف کا سفر اگر ہم پیچھے چلے جائیں 18ویں صدی سے میر کے زمانے میں چلے جائیں، یہی شروع کے لوگ تھے نا، ولی دکنی تھے، اس سے پہلے قلی قطب شاہ تھے، لیکن وہ ایک صدی جو ہے ان کے اور ولی دکنی کے درمیان وہ بھی ایک تجربے کی صدی ہے، جب زبان جو ہے وہ اس کی ایک شکل جو ہے وہ بن رہی تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی مختلف اصناف تھیں جو بہت مقبول تھیں، جو ضروری تھیں کسی بھی شاعر کے لیے کہ وہ ان میں تجربہ کرے. قصیدہ لکھنا کی کوشش کرتے تھے لوگ، قصیدے لکھے گئے، شعرا شوب ہے، غزل تو ہے ہی، اور نظم جو اس وقت لکھی جاتی تھی اس کی وہ انہی شکلوں میں لکھی جاتی تھی، یا قصیدہ لکھا. نذیر اکبر آبادی کی نظم جو ہے اس طرح کے لکھنے والے تو اس وقت وہی تھے سب سے پہلے. اور پھر وقت مرثیہ بھی لکھا گیا، اور سب چیزیں، غزل جو ہے وہ بالکل رہی، یعنی بہت زیادہ مقبول، سب سے زیادہ مقبول. مثنویاں لکھی گئیں، اور یہ سب نظم ہی کی صورت ہے. جب 20ویں صدی کا آغاز ہے اس میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اور اس میں دیکھیں اصناف کی سطح پر نظم میں غزل تو ہمارے ہاں ابھی موجود ہے،
جیسے فارسی میں وہ نظم سپید کہتے ہیں اس کو، نثری نظم جو ہے وہ بہت مقبول ہے اس وقت، لیکن غزل جو ہمارے ہاں ہے یہ میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہی ہے کہ ابھی غزل لکھنے والے ہیں، اور ہمیں تازگی نئے لکھنے والوں میں، بات کے لکھنے والوں میں کہیں اگر ایک آدھ نام بھی ہو جو قابل توجہ ہو تو یہ بڑی بات ہے۔ غزل لکھی جا رہی ہے، لیکن 20ویں صدی جو ہے وہ شاعری میں جو تبدیلی آئی ہے نا، وہ دراصل نظم کی ایک طرح سے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے غزل اس میں اس کو کمتر ثابت کرنا نہیں ہے، لیکن نظم جو ہے یہ بہت لکھی گئی، اور جن مختلف شکلوں میں یعنی مختلف فارمز میں، ہیئتوں میں لکھی گئی، جیسے اس میں سب سے نمایاں آزاد نظم ہے، اور آزاد نظم سے پہلے نظم معرہ کے تجربے ہوئے جب لوگوں نے ترجمے کیے، اور یہ نظم اس کو ہی ٹرانسفر کیا اس میں، تو اس کے بعد شروع ہو گئی آزاد نظم، اور آزاد نظم کو ملے بہت بڑے شاعر، 2-3 بہت بڑے بڑے نام ملے، جس کی وجہ سے وہ فوراً مطلب لوگوں کو تنقید کرنے کا یا اس کے خلاف بہت کچھ کہنے کا اتنا وقت نہیں ملا، لوگوں نے کی تنقید کی، اس کو بھی ناپسند بھی کیا اور لکھا بھی ہوا ہے لوگوں نے، لیکن جو ہے یہ بہت جلدی جو ہے سیٹل ہو گیا سارا کچھ۔ اور اس کے بعد ہم 20ویں صدی راشد وغیرہ کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں، مجید امجد تو خیر بہت بعد میں لوگ ان تک پہنچے، لیکن وہ بھی لکھ رہے تھے اس وقت، اور جب لوگوں نے لکھنا شروع کیا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ پھر 20ویں صدی میں آزاد نظم ہی سب سے زیادہ مقبول صنف جو حیت جو ہے نظم کی، وہ آزاد نظم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے 60 کی دہائی میں جب نثری نظم کا چرچا ہوا ہے، تو اس وقت تو نثری نظم کا باقاعدہ لوگ جو ہے ہمارے سینئرز تھے، فیض صاحب وغیرہ، انہوں نے مذاق بھی اڑاتے تھے، اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس وقت جو لوگ لکھ رہے ہیں 60 سال کے بعد ان کی جگہ جو ہے وہ کس طرح بن جائے گی۔ سو آپ دیکھیے جن لوگوں نے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے 60 کی دہائی میں لکھنا شروع کیا، شروع میں بالکل وہ کم جانے جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نثری نظم کو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ ملے جو اچھا لکھنے والے، جیسے آزاد نظم کو 1-2 بڑے آدمی ملے، اتنے بڑے تھے وہ کہ وہ ایک دم، لیکن نثری نظم کی بھی چیزیں جو ہے اب ہم ان کو جمع کریں تو آپ شروع سے دیکھیے کہ میرا تعارف نثری نظم سے نثری نجم بھٹی کے ذریعے ہوا، مجھے ترجمہ مجھے بھیجا گیا، تو مجھے انہوں نے مظفر اقبال صاحب نے کہا کہ اگر آپ تلاش کر سکیں تو نثری نجم بھٹی کو تلاش کیجئے، ریڈیو اسٹیشن پہ وہ وہاں پہ کام کرتی ہیں۔ تو میں گئی تھی یہ لاہور کے ریڈیو اسٹیشن میں، ان کو مطلب پہلی مرتبہ وہاں ملی، پھر میں نے ان سے ان کی نظمیں لیں، اس وقت تک ان کی وہ کتاب میرا خیال ہے بن باس وہ چھپ رہی تھی، بالکل آخری مراحل میں تھی، تو اس کے ذریعے میں نے جب ان کی نظم پڑھی تو مطلب وہ بھی مجھے بہت اس نے متاثر کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کا جتنا وقت ہے، اب ہم آزاد نظم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لکھ رہے ہیں اور اچھی لکھ رہے ہیں، اور بہت سے لکھنے والے ہیں، اور وہ ان کا اپنا ڈکشن ہے، ان کا اس میں کوئی پھیلاؤ ہے، اس میں موضوعات کا پھیلاؤ ہے، اور اتنا زیادہ کہ اس میں جیسے کلاسیکی جو شاعری ہے ہماری، اس میں موضوعات جو ہیں وہ محدود ہیں، بلکہ ایک جگہ شمس الرحمن صاحب نے لکھا ہے کہ 20ویں صدی جو ہے یہ موضوع مضامین کی صدی ہے شاعری میں، اس لیے کہ اب اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ لوگ آپ سے توقع نہیں کرتے کہ خاص یہ چیز آپ لکھیں اور یہ لکھیں اور وہ لکھیں، اور اس پہ پہلے لوگ وہی چیزیں لکھتے تھے، مضامین ان کے محدود تھے، معنی اس میں نئے نئے وہ بھرتے تھے، اور اس میں اپنی انفرادیت جو ہے ان کی ظاہر ہوتی تھی۔ تو 20ویں صدی میں یہ کس قدر پھیلاؤ ہے کہ اس کو سمیٹنا بھی مشکل ہے۔ 20ویں اور اب 21ویں صدی بھی، اب تو ہم مطلب 1/4 تو تقریباً ہم نے گزار لیے۔ تو
آئندہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں دیکھ رہی ہوں. دیکھیے اب اس زمانے میں ایک چیز ہے جس کی کمی ہے، وہ ہے جیسے پہلے لوگ شاعری کو جس طرح سمجھتے تھے اور جس طرح سے سیکھنے کا عمل تھا، یعنی آپ کے اساتذہ جو ہیں وہ آپ کو ان کے پاس بیٹھ کر آپ سیکھتے تھے. تو بہت سی چیزیں جو اب دیکھیے، اب جو نئے بچے آ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، ان کو جو علم عروض ہے، ان کو اس کا ہمیں بھی کسی کو میں نہیں سمجھتی کہ عروض جان کر آپ شاعری کر سکتے ہیں، لیکن مطلب ایک اس کا جاننا جو ہے وہ آپ کے لیے ایک طرح کی سہولت بھی پیدا کرتا ہے، اور پھر آپ مطلب آپ زیادہ اعتماد سے جو ہے اس طرف جا سکتے ہیں. تو اب جو بچے ہیں وہ شاعر تو ہے، ذہن بھی ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی میتھمیٹیشین ہے، کوئی تو شعر کہنے والا، ادب کو پسند کرنے والا یا اس لکھنے والا، ان اصناف میں ذہن تو موجود ہے. سو ان کے لیے جو سہولت جس چیز میں ہے وہ میرا خیال ہے وہ نثری نظم ہے. اور نثری نظم جو ہے وہ یہ بھی میں نے میرا خیال لفظ اچھا استعمال نہیں کیا ہے سہولت کا، کہ وہ اس کی طرف زیادہ ان کو وہ متوجہ ہوتے ہیں، کشش ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کو لکھنے میں کسی طرح سے اس کی کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ان کے. اور شاید جتنا ہمارا یعنی اس وقت معاشرہ جو ہے وہ جتنا کمپلیکس ہو چکا ہے، اور نئے مطلب آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو وہ جو ایک انتشار ہے، فکری انتشار کہتے ہیں. دیکھیے پھر یہ بھی ہے کہ جو اب غزل میں جن مضامین کو ہم استعمال، اب نظم میں جو ہے وہ آپ کو وسعت مل جاتی ہے، بہت وسعت مل جاتی ہے. اور پھر ظاہر ہے جہاں وسعت ملے گی اور تبدیلی جو ہے، نئی حیاتوں کا آنا، یہ تو ایک گروتھ کی نشانی ہے، زبان کی بھی، ادب کی بھی. سو اس پہ تو خوش ہونا چاہیے. اور ہمیں اس وقت بہت یہ دور بہت دلچسپ ہے کہ اس میں غزل بھی بہت اچھی کہی جا رہی ہے، اس میں نظم، آزاد نظم بھی اچھی کہی جا رہی ہے، اور اب نثری نظم بھی بہت اچھی کہی جا رہی ہے، اور مرد بھی لکھ رہے ہیں اور خواتین بھی لکھ رہی ہیں. مطلب اب یہ برابر کا سلسلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ خواتین اس میں سے آپ ان کو جو ہے وہ نکال دیں یا ان کا تذکرہ نہ کریں.